अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की सेहत के हवाले से बैरिस्टर सलमान सफदर ने जो रिपोर्ट जमा करवाई है, उस रिपोर्ट के अंदर बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए गए हैं, खसूसी तौर पर इमरान खान की सेहत के हवाले से कि इमरान खान को किन हालात के अंदर कैद रखा हुआ है। इमरान खान के दांत का मसला था, इमरान खान की आंख का मसला था, उन्होंने बताया, लेकिन किसी ने भी इमरान खान की बात के ऊपर कान नहीं धरा, इमरान खान की बात को सीरियस नहीं लिया गया। सारी की सारी बातें जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखी हैं वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसके बाद आपको अंदाजा होगा कि एक ऐसा शख्स जिसने 50 साल इस कौम की नुमाइंदगी की है, इस कौम की खिदमत की है, चाहे वो खेल के मैदान है, चाहे वो अवामी खिदमत का मैदान है, चाहे वो सियासत का मैदान है, उस शख्स के साथ अडयाला जेल के अंदर क्या किया जा रहा है। पहले मैं रिपोर्ट आपके सामने रखता हूं, उसके बाद इमरान खान की फैमिली ने जो बात की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो बात की है, खसूसी तौर पर एक पैगाम जारी किया गया है मुराद सईद की जानिब से, वो आपके सामने रखता हूं, और आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने के लिए जा रही है, सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर पर जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है, उस रिपोर्ट को जरा आप देख लें। सलमान सफदर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 सफात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट जमा करवाई थी। कल 22 पैरे थे इस रिपोर्ट के अंदर, और आज उस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया। इस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि इमरान खान, जिनकी उम्र 73 साल है, उनकी आंख बिल्कुल ठीक थी अक्टूबर 2025 तक, किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। उसके बाद इमरान खान को धुंधलाहट नजर आई, कमजोरी होना शुरू हुई। इमरान खान ने बार बार शिकायत की, लेकिन किसी किस्म की कोई मौसर कार्रवाई ना की गई। इमरान खान के डॉक्टर्स को उन तक रसाई ना दी गई, और फिर अचानक दाई आंख की बीनाई मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। गौर से सुने कि इमरान खान की जो दाई आंख है, उसकी बीनाई मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। उसके बाद पिम्स अस्पताल से डॉक्टर आए, उन्होंने आकर मुआयना किया। यह पता चला कि इमरान खान की आंख में जो रग है उसमें खून का लोथड़ा जम गया। फिर इमरान खान को इंजेक्शन लगाया गया, और इमरान लेकर गए पिम्स हॉस्पिटल, वहां पर प्रोसीजर हुआ, इंजेक्शन लगाया गया, और तकरीबन 15% तक इमरान खान की बीनाई अभी वापस आई है। और 3 माह तक इमरान खान को कतरे भी दिए जाते रहे, उनसे भी किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ा। और बाकायदा तौर पर जो ब्लड टेस्ट है वो इमरान खान के नहीं किए गए, और इमरान खान के जो जाती मालिजीन है, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसम यूसुफ, उन तक भी रसाई नहीं दी गई। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखी हैं। इमरान खान के साथ तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक उन्होंने अडयाला जेल के अंदर मुलाकात की। मजीद उन्होंने यह भी बताया कि इमरान खान का पूरा दिन किस तरीके से गुजरता है। शाम 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक इमरान खान अपने सेल के अंदर कैद रहते हैं, बंद रहते हैं। इमरान खान के सेल की निगरानी करने के लिए तकरीबन 10 कैमरे उस कंपाउंड के अंदर लगाए गए हैं, और एक कैमरा ऐसा भी है जिसकी रसाई उस जगह तक है जहां पर इमरान खान का वॉशरूम है, जहां पर इमरान खान वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन 100 के करीब इमरान खान के पास किताबें हैं, एक मैट्रेस है, एक इमरान खान के पास कुर्सी है, एक वहां पर कूलर है, और टीवी है, लेकिन वो खराब है, वो चलता नहीं है। पानी के बारे में बताया गया कि सर्दियों में ठंडा और गर्म पानी दोनों है, लेकिन गर्मियों के अंदर जो कूलर है वो सही नहीं होता, और गर्मियों में जो खाने के लिए, खाना सही रखने के लिए जो इंतजामात हैं वो भी वहां पर नहीं है। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने रिपोर्ट के अंदर लिखी हैं, और जो सिफारिशात, रिकमेंडेशंस उन्होंने दी हैं वो भी जरा सुन लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर जो माहिर इमराज चश्म है, उनकी एक टीम आजादाना तौर पर तभी मायना करे इमरान खान का, जाती मालिजीन को उस टीम के अंदर शामिल किया जाए, मुसलसल किताबों की फराहमी इमरान खान को यकीनी बनाया जाए ताकि इमरान खान की ज़हनी सेहत ठीक रहे, वकला तक फौरी रसाई दी जाए, अहले खाना से मुलाकात और राब्ते की इजाज़त दी जाए, मच्छर और हशरात के खात्मे के मौसर इंतजाम किए जाएं, खुराक को महफूज रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का भी एहतमाम किया जाए। ये उन्होंने सारी की सारी सिफारिशात दी हैं, और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर अडयाला जेल के अंदर से एक मरतबा फिर ये पैगाम भेजा। बहुत से लोग बाहर ये कह रहे थे कि जी डील हो सकती है, इमरान खान को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहां से इमरान खान बनी गाला चले जाएंगे, तो हो सकता है कि कोई डील हो जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। लेकिन एक मरतबा फिर इमरान खान ने कह दिया है कि मुझे पता है, मैं जेल के अंदर हूं, मैं कैद हूं, मुझे जिंदा रहने के लिए जो बुनियादी सहूलियात हैं उससे बढ़कर किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। अब आप अंदाजा लगाएं, जो हमारे पिछले हुक्मरान थे, जब वो कैद के अंदर जाते थे तो उनके साथ क्या होता था, कैसे प्लेटलेट्स ऊपर नीचे होते थे, कैसे खुफिया दिल के दौरे पड़ते थे, और यहां पर इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। अब मैं एक टाइमलाइन आपके सामने रखता हूं। ये हमारे भाई हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने इस हवाले से बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी इमरान खान को आंख की मर्ज की वजह से 24 जनवरी को पिम्स हॉस्पिटल लाया गया। 26 जनवरी को सहाफी असदुल्ला खान ने पिम्स लाने की खबर दी। 28 जनवरी यानी कि 5 दिन बाद हुकूमत ने पिम्स लाना तस्लीम किया कि हम ले आए हैं, और अब इमरान खान बिल्कुल ठीक है। फिर 29 जनवरी को पिम्स लामिया में भी मामूल की बात की गई कि 20 मिनट का प्रोसीजर हुआ, और 6 फरवरी को भी पिम्स की रिपोर्ट में वही कहा गया। साकिब बशीर साहब लिखते हैं कि 24 जनवरी से 12 फरवरी तक कहीं पर भी हुकूमत और डॉक्टर्स ने यह नहीं कहा कि इमरान खान की एक आंख की बनाई 85% तक मुतासर हो चुकी है। 85% का मतलब अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, इसका मतलब यह है कि एक आंख आपकी ऑलमोस्ट
ضائع ہو گئی ہے، اس میں بہت کم آپ کو نظر آ رہا۔ اب اس حوالے سے تحریک انصاف کی جو قیادت ہے ان کے اوپر بہت بڑا امتحان ہے، یا تو یہ قیادت عمران خان کے لیے سٹینڈ لے لے، اور یا یہ قیادت ہاتھ جوڑ کر پیچھے ہو جائے کہ بھئی ہمارے پاس کی یہ بات نہیں ہے، ہم عمران خان کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے۔ مراد سعید جن سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی خصوصی طور پر سوشل میڈیا کے اوپر تحریک انصاف کے کارکنان ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ مراد سعید ان حالات میں کہاں پر ہے، ان کا پیغام آنا بہت ضروری ہے۔ تو مراد سعید کا ایک انتہائی اہم پیغام جو ہے وہ آ گیا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ اب آپ لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا اور نکل کر احتجاج کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے، اس احتجاج کا جو بہانہ بنایا جا رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا محمود خان اچکزئی نے باقاعدہ طور پر کہا تھا کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور 8 فروری کے احتجاج سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو آج سہیل خان افریدی نے واضح کیا ہے کہ جس کسی نے بھی محمود خان اچکزئی کو یہ انفارمیشن دی تھی، انہوں نے غلط انفارمیشن دی تھی، جھوٹ بولا گیا تھا محمود خان اچکزئی سے کہ عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، مراد سعید نے واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا جی اگر آپ کو کے پی کے بند کرنا پڑتا ہے تو وہ بند کریں، تمام شاہراہیں بند کریں، ثوابی انٹرچینج سے اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کی کال دیں، یہ انہوں نے کہا۔ اور یہ انہوں نے ایک میسج جو ہے، کافی لمبا میسج ہے یہ، انہوں نے وہ میسج پاکستان تحریک انصاف کے جو ان کی اپنی پارٹی کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ میسج بھیجا ہے، اور اب یہ میسج باہر آ گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ مت کہنا کہ تم خود کیوں سامنے نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان کو میرے نام پر تختہ دار کے اوپر لے کر جانے کا باقاعدہ طور پر منصوبہ بنایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی ہر مارچ میں، ہر احتجاج میں، ہر کال میں نے حصہ لیا۔ جو آگے سے راستے صاف ہوتے ہیں، جو لوگ نکلتے ہیں، انہوں نے کہا سب کو پتا ہے کہ میں پیچھے بیٹھ کر کیا کرتا ہوں اور کیا نہیں کرتا۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے بڑی اہم باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے کا سارا سوشل میڈیا لگا ہوا تھا، انہوں نے ڈرامہ لگایا ہوا تھا سرکاری لوگوں نے کہ جی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، عمران خان کے ساتھ کوئی بات چیت بن گئی ہے، عمران خان بنی گالا شفٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ڈرامہ بازی ہے، اس کو بند کریں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ایک مرتبہ پھر کہہ دیا ہے کہ وہ مر جائیں گے لیکن فرعونیت کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اور علیمہ خان آج بات کرتے کرتے رو پڑی۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچی، اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں سے آپ کا کوئی جاننے والا، کوئی چاہنے والا، کسی کی بہن، بیٹا، بھائی، باپ، بڑا بھائی، کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ غیر قانونی طور پر وہ جیل کے اندر ہے، یعنی کہ تحریک انصاف کا تو یہی بیان ہے نا، یہی تحریک انصاف کہتی ہے عمران خان کو غیر قانونی طور پر جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، اور بات ٹھیک بھی ہے، کیس تک ان کے بھائی نہیں لگتے، اور جو کیس بڑی عدالت کے اندر آتا ہے وہ ردی کی ٹوکری میں جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا آپ کا کوئی جاننے چاہنے والا جیل کے اندر، اور آپ کو پتہ چلے اس کی صحت خراب ہے، اس کی آنکھ ضائع ہونے کا خطرہ، آپ کی کیا صورتحال ہوگی، کیا کنڈیشن ہوگی آپ کی؟ تو آج علیمہ خان رو پڑی۔ انہوں نے کہا کہ آج میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میرا دل دہل گیا ہے۔ وہ شخص جو 2.5 سالوں سے جیل کے اندر ہے، ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، ہم سب نے عمران خان کے ساتھ زیادتی کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدالتیں اپنا کام کریں، انصاف فراہم کریں۔ آپ عوامی ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہ لے رہے ہیں، اگر آپ انصاف نہیں دے سکتے تو پھر یہ عدالتیں بند کر دیں۔ یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں، یہ جو باقی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں، عوام کے پیسے سے لاکھوں روپے کے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ان کو مراعات ملتی ہیں، لاکھوں روپے کی گاڑیاں ان کے پاس ہیں، یہ ساری عوام کے پیسے سے، اور عوام کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے انصاف کریں، اور جو انصاف ہو رہا ہے یہ سب کچھ آپ کے سامنے۔ مزید علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں 3 مہینوں تک غفور انجم کو یہ بتاتا رہا کہ مجھے ایک آنکھ سے نظر نہیں آ رہا، لیکن اس نے میرا علاج نہیں کروایا، اس کے خلاف بھی کیس درج کروائیں اور کارروائی کریں۔ اندازہ لگائیں کہ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ غفور انجم، جس کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کا سربراہ 3 مہینے تک یہ کہتا رہا کہ میری آنکھ کے اندر مسئلہ ہے، مجھے دھندلا نظر آتا ہے، میرا چیک اپ کروائیں، اور اس نے عمران خان کی بات پر کان نہیں دھرا۔ اور حکومت کیا کہتی ہے؟ حکومت کہتی ہے جی عمران خان تو جوڈیشل کسٹڈی کے اندر ہے، اور جوڈیشل والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اسٹیٹ کسٹڈی کے اندر ہے، یعنی کہ کلیم اللہ سے سلیم اللہ اور سلیم اللہ سے کلیم اللہ بال ایک دوسرے کے کورٹ کے اندر یہ پھینک رہے ہیں۔ شاندانہ گلزار نے بڑی اہم بات کی، بڑی سخت بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی سپریم کورٹ کو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب سلمان قمراجہ اور گوہر خان آئے تھے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی، کیا وہ اتنے بیزی تھے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے وہ ملاقات نہیں کر سکتے؟ تو آج بھی آپ اندازہ لگائیں، آج بھی چیف جسٹس نے جو حکم جاری کیا ہے وہ 16 فروری تک کا کیا کہ 16 فروری تک عمران خان کی فیملی کے اور ان کے ڈاکٹرز کی ان کے ساتھ ملاقات کروائی جائے اور ان کا چیک اپ کروایا جائے۔ حالانکہ رپورٹ کے اندر لکھا گیا 85% تک عمران خان کی دائیں آنکھ کی بینائی متاثر ہو چکی ہے۔ ابھی بھی چیف جسٹس صاحب نے ہنگامی طور پر کسی قسم کا کوئی آرڈر جاری نہیں کیا، 16 تک کا ٹائم دیا کہ 16 تک دیکھتے ہیں حکومت کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، جو اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہے وہ کیا کرتا کیا نہیں کرتا۔ سہیل خان افریدی انہوں نے بھی سپریم کورٹ کے باہر بڑی سخت باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی ہماری آخری امید عدالتوں سے ہے، یہ عدالتیں اگر انصاف نہیں کر سکتی تو ان عدالتوں کو تالے لگا دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی زندگی کا مسئلہ ہے، اب پاکستانیوں کو کوئی نہیں روک سکتا، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو بھی ہم نہیں روک سکتے۔ اگر کے پی کے عوام نکلتے ہیں اور صوبے کو بند کرتے ہیں تو صوبے کے ادارے ان کے راستے کے اندر نہیں آئیں گے، یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر کہا۔ یہ بھی کہا کہ پنجاب حکومت کی سربراہی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں عمران خان کی بنائی تک آگے ہیں اور یہ اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں، یہ خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن اور 26 نومبر اور مرید کے ہمیں سب یاد ہے۔
یہ سہیل خان افریدی نے کہا. مزید انہوں نے کہا کہ غفور انجم جس کی پشت پناہی پنجاب حکومت کر رہی ہے اس نے عمران خان کے ساتھ طبی دہشت گردی کی ہے. یہ عمران خان کو اس نہج پر لایا کہ ان کی بنائی تقریباً چلی گئی ہے. یہ سہیل خان افریدی نے باتیں کی. مزید اس کے بعد سہیل خان افریدی جو ہے وہ آج اسلام آباد کے اندر جو ترلائی دھماکے کے اندر لوگ شہید ہوئے تھے ان کے لواحقین کے گھر گئے, ان کے ساتھ بھی ملاقات کی. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا, سہیل خان افریدی انہوں نے کہا کہ صرف غفور انجم نہیں بلکہ جعلی حکومتوں اور ان کے لانے والوں کو بھی قانون کے کٹہرے کے اندر ہم کھڑا کریں گے. پھر آج تحریک انصاف نے ایک اہم ترین پریس کانفرنس بھی کی ہے جس میں بڑی سخت باتیں کی گئی ہیں, خصوصی طور پر جنید اکبر کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم جس دن ہم اپنے ورکر کے سامنے سے ہٹ گئے تو آپ لوگوں کو مذمت کے قابل نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ اس چیز کو مذاق نہ لیں, آج بھی میں اپنے ورکر سے گالیاں کھا رہا ہوں. جس دن ہماری اجازت کے بغیر ہمارے ورکر نکل گئے اس دن آپ کو چھکنے کی جگہ نہیں ملے گی. اس ملک پر رحم کریں. انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ورکر اور میرے اداروں کے درمیان کسی قسم کی کوئی نفرت پیدا ہو. میں نہیں چاہتا کہ میرے ورکر اور میرے اداروں کے درمیان کوئی مخالفت پیدا ہو. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ورکر کو ڈی چوک میں گولیاں ماریں اور بدلے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کریں. ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنے رویے پر نظر ثانی نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں تو مارا جاتا ہوں, بات کرتا ہوں تو ننگا کر دیا جاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جس دن ہم اور ہمارے ورکر ہم اگر پیچھے ہٹ گئے ہمارے ورکر آگے اس دن حالات و واقعات بڑے خراب ہو جائیں گے. مزید انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ایم این اے ہیں عادل بازائی, ان کو بلڈ کینسر کی شکایت ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے 2 وفاقی وزراء سے مل کے ان سے بات چیت کی کہ ان کو بیرون ملک جانے دے, تو دونوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھئی ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. آپ اندازہ لگائیں. اور دوسری طرف آپ کو یاد ہے نا, فیصل واڈا نے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہا تھا کہ ہم نے گھر میں بیٹھ کر نواز شریف کی پلیٹلیٹس کی رپورٹیں بنائی تھی, ٹھپا لگ کے نواز شریف صاحب باہر گئے تھے. سب کچھ یاد ہے نا, یہ قوم بھولی تو نہیں ہے. اب آگے آج ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں. کل کراچی پریس کلب میں پاکستان تحریک انصاف کی ایک سابق ایم این اے اور ایک سابق ایم پی, انہوں نے میڈیا کے سامنے اپنا جسم دکھا دیا جو وہاں کی پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا. یہ آپ اندازہ لگا لیں. ایک وہ نوجوان ہے فہیم اور دوسرے ایک اور ان کے سابقہ ایم پی ہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پر دکھایا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا گیا. یہ سندھ کی پولیس کر رہی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے کے حالات و واقعات اس ملک کے اندر ہو رہے ہیں. ایک اور خبر کل رات کو نکلی تھی اور بہت زیادہ وائرل ہوئی. وہ خبر تھی پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے حوالے سے کہ وہ اپنے واش روم کے اندر گر گئے ہیں. ان کو ان کے سر کے اوپر چوٹیں آئی ہیں. ان کی حالت بڑی نازک ہے اور ان کو ایمرجنسی کے اندر شفٹ کیا گیا ہے اور ابھی جو ان کی صحت ہے وہ قدرے بہتر. اس طرح کی ساری خبریں آئی تھیں. بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بہت سی باتیں کی ہیں. سب سے زیادہ بات یہ کی گئی ہے کہ یہ جو خبر ہے یہ نیچرل خبر نہیں ہے, یہ خبر فیبریکیٹڈ ہے, بنائی گئی ہے. ہوا کچھ اور ہے اور بتایا کچھ اور گیا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. جو بھی چیزیں آئیں گی وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کل ایک اور کام بھی ہوا ہے. رضی دادا آپ کو پتا کہ نون لیگ کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں. کل انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ ہمیں میسج بھیجا جاتا ہے اور ہم باقاعدہ طور پر پھر بیانیاں بناتے ہیں. انہوں نے کہا جی نہروں والے معاملے کے اوپر ہمیں یہ کہا گیا کہ اس محاذ کے اوپر لڑنا ہے اور ہم لڑنے چل پڑے. ہم نے بیانیاں بنا دیا لیکن کارگل کی تحریک دہرائی گئی, پیچھے سے ایمونیشن اور اسلحہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا. یہ باقاعدہ طور پر ان کی ایک ویڈیو آئی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے سر کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا گیا, ہاتھ پیچھے سے جو ہے وہ کھینچ لیا گیا. تو اب ذرا سوچیں, جو صحافی بیٹھ کر ٹی وی کے اوپر یہ دعوے کرتے ہیں کہ عمران خان 40 سال تک جیل سے باہر نہیں آئیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کیا وہ خود کہتے ہیں یا ان کو پیچھے سے کوئی کہتا ہے؟ یہ ذرا خود آپ سوچیں. پاکستان کے میڈیا کی حالت بھی آپ کے سامنے تھوڑی سی میں رکھ دوں. یہ آپ دیکھیں شفیع اللہ جان اور دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تو اوپر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی تھی, اس کو بلر کر دیا, نہیں دکھا رہا میڈیا. اس کے بعد ایک ٹی وی شو کے اندر نعیم حیدر پنجوتا بات کر رہے تھے, انہوں نے بیچ لگایا تھا, اس کے اوپر عمران خان کی تصویر تھی, اس کو بھی بلر کر دیا. یہ کام چل رہے ہیں. اور دوسری طرف اس حکومت کے لیے ایک بہت بڑا شکنجا جو ہے وہ ٹائٹ ہو چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے نیتن یاہو کے ساتھ, ایک لمبی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی ملاقات میری بڑی اچھی ہو گئی ہے, ایران کے بارے میں بڑی مثبت ہو گئی ہے. ایران یا تو ڈیل کرے گا جو ہماری ترجیح ہے ورنہ پھر وہ ہوگا جو دنیا دیکھے گی. تو ہم جو ڈونلڈ ٹرمپ کے سلوٹ مارتے ہیں, اللہ نہ کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اور ابھی میرے خیال 18 یا 19 تاریخ کو ہمارے وزیر اعظم جا بھی رہے ہیں بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ میں, اور وہاں پر یہ بھی خبریں ہیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بھی ہوں گے. تو کیا ہم وہاں پر واک آؤٹ کریں گے یا اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہ بڑی اہم باتیں. دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب سے میری خصوصی گزارش ہے کہ آپ نے عمران خان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے, اور یہ دعا کیجیے گا کہ عمران خان کے وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیا, عیاشیاں سب کچھ عمران خان کے نام پر چل رہی ہیں, ان کو اللہ ذرا تھوڑی سی غیرت عطا فرمائے کہ وہ اٹھیں اور عمران خان کے لیے آواز بلند کریں, اور کم از کم حکومت کے اوپر اتنا پریشر تو ڈالیں نا کہ عمران خان کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا جا سکے اور ان کا علاج صحیح طریقے سے صحیح ڈاکٹرز کی ایکسپرٹ کی موجودگی کے اندر ہو سکے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کے عوام پائندہ باد.